बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बसात और मैं हूं शकील रामे। हमने पिछले साल देखा, यानी कि जो भी गुजरा है साल 2025, जिसमें हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात भी थीं, मगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत सारी कामयाबियाँ भी अता फ़रमाई। और कामयाबियों में जिस एरिया में अता फरमाई, उनमें से जो हमारी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, जहाँ सिक्योरिटी की डोमेन है, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई। जिसमें बल्कि मैं ये कहूँ कि उन कामयाबियों ने पाकिस्तान के जो ग्लोबल स्टेचर पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा था, वो उनको दूर कर दिया और दोबारा पाकिस्तान जो है कि ग्लोबल अरीना में एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभरा है। तो नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए आज मैंने दो बहुत ही अहम शख्सियात को दावत दी है, जिसमें जो कि इस डोमेन में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। ना सिर्फ ये कि वो डिफेंस फोर्सेस से हैं, बल्कि उन्होंने रिसर्च में भी बहुत काम किया है। दोनों ही हजरात ही PhD हैं। तो मेरे गेस्ट का मैं अभी तारफ़ करवाता हूँ। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, आपने डिफरेंट पोजीशन पे आपने काम किया है, आपने बहुत देर तक सर्व किया है बलूचिस्तान में एज ए कमांडेंट। फिर आपने जो कि इसरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च थिंक टैंक है, उसको भी आप हेड करते रहे हैं। अपार्ट फ्राम दैट इन्होंने PhD की हुई है CPAC में, CPAC और सिक्योरिटी में इन्होंने PhD की हुई है। मेरा ख्याल कहता है कि शायद हमें ये एक, इनके अलावा मैं तो नहीं जानता, और किसी और को इल्म हो तो बता सकता है कि इस इशू में किसी ने PhD की हो। तो इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस एडमिरल डॉक्टर अहमद सईद खान साहब। आपका भी बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, आपने नेवी में बहुत सालों तक पाकिस्तान को सर्व किया है, अहम पोस्ट पर सर्व किया है। इसके अलावा अभी मेरा ख्याल 1 माह हुआ है कि आप नीमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की जो कि प्रेसिडेंटशिप थी उससे अलग हुए हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने नए वेंचर स्टार्ट करें। तो इन दोनों हजरात को मैं आज हमें दावत दी है कि हम देख सकें कि 2025 में हमने क्या अचीव किया, हमारे पास क्या चैलेंजेस थे और वे फॉरवर्ड क्या है। और नाजरीन, इसके साथ साथ हम एक और इशू पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब ने आज बीजिंग में स्टडी डायलॉग किए हैं पाक चाइना रिलेशनशिप पे, तो दोनों साहिबान का इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम इस पे भी बात कर रहे होंगे कि आप चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आप तशरीफ़ लाने का। तो मैं स्टार्ट करूँगा जनाब मेजर जनरल समरेश सालिक साहब आपसे। आप क्या देखते हैं कि 2025 में हमारी सिक्योरिटी की डोमेन में मेजर अचीवमेंट्स क्या हुई हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2025 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग ईयर रहा है। जब हमारे एक बड़े दुश्मन ने और अज़ली दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान कुछ चैलेंजेस में घिरा हुआ था। बुज़दिलाना हमला किया जी, एग्जैक्टली कुछ चैलेंजेस में घिरा हुआ था। और उसका ये भारत का ये ख्याल था कि वो हमारी जो डिवीजन है, जो हमारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको एक्सेंचुएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम हुआ पाकिस्तान पे। ये अजीब सी एक मिलिट्री डुअल था कि जिसमें एक अग्रेसर उसको विद इन कपल ऑफ आवर्स नॉकआउट किया गया। ये ऐसे ही है जैसे एक बॉक्सर को एक मौका पड़े और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ और वो कोशिश कर रहा है। जंग के लिहाज से देखें जितने घंटों में ख़त्म हो गया, मौका सिर्फ दिखाया गया है। सो ये जो हमारा एयरफोर्स का एक्शन था, पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो इतना सॉलिड और इतना सडन था कि जो भारत है, इंडियन एयरफोर्स ने ये विजुलाइज नहीं किया था कि इस तरह की उसे ज़रब लगेगी। और उसके बाद विद इन कपल ऑफ आवर्स इंडियन एयरफोर्स जो है वो बुरे तरीके से पैरालिसिस का शिकार हुई और उसने दोबारा से उसको रिकवर करने के लिए ज़रूरी समझा कि वो सीज़ फायर के लिए उसने चीखना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने अस्करी क़ुव्वत में, सफारती महाज पे, नैरेटिव के महाज पे, हर लिहाज से पाकिस्तान ने 2025 में अपने स्टेचर में गेन किया है। लेकिन कन्वर्सली इंडिया, जिसने कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बेस के ऊपर, उसने अपने स्टेचर में थ्रू आउट 2025 में लूज़ किया है। बिल्कुल। तो ये बहुत एक मेरे नज़दीक एक स्ट्रेटेजिक रीबर्थ थी पाकिस्तान की, जहाँ पे कि अब दुनिया पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रही है और पाकिस्तान एक रीजनल कुव्वत के तौर पे, एक बैलेंसर के तौर पे जो है वो इमर्ज हुआ है। और कन्वर्सली इंडिया जो कि यही स्टेटस क्लेम कर रहा था, उससे जो वो स्टेटस उसके हाथों से जाता रहा है। पूरी दुनिया अब उसको उस तरीके से नहीं देख रही जैसे कि हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब हम देखें तो एक वक्त था कि जो कि इंडिया था वो अपने आप को समझता था कि प्रेजेंट कर रहा था वो चाइना का कंपटीटर है। तो कभी वो कहता था जी मैं रीजनल हेजमोनिक हूँ। अब वो पूरी दुनिया में उसको यानी कि फेस लूज़ कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप को कैसे इससे बचाए। तो यही सवाल अगर मैं डॉक्टर अहमद सईद खान साहब आपसे करूँ
کہ پاکستان کی میجر اچیومنٹس کیا رہی، اور اسپیشلی میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اس پہ جا کے میری ٹائم پہ بھی حوالے سے بات کریں گے، مگر جب بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میری ٹائم کی جو ہماری میجر اچیومنٹس کیا رہیں 2025 میں؟ میرے خیال میں جو جنرل سمریز صاحب نے بات کی، میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ ایک منترا جو بالکل شروع میں تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے یہ وار بھی اسی کا، یہ کانفلکٹ بھی اسی کا ایک حصہ تھی. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن اب دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے. ہاں بالکل. اس میں اب کسی بھی محاذ پہ آپ دیکھ لیں، میں چونکہ میری ٹائم کے حوالے سے بات کروں تو میری ٹائم میں انہوں نے جو پہلے ایشیا پیسیفک سے انڈو پیسیفک کی طرف ٹرانزٹ کر کے انڈیا کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک رول دینے کی کوشش کی. تو اس میں یہ کانفلکٹ جو آلدو اس سے پہلے بھی جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی حوالے سے کانفلکٹس چلے. ہاں بالکل. چاہے وہ سری لنکا تھا، چاہے وہ مالدیوز تھا، چاہے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. بھوٹان کو تو ملک ہی نہیں سمجھتے. جی. تو وہ چونکہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ممالک کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور جتنے بھی اس میں مسائل ہوں ان کو سالو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی اور ول ہونی چاہیے، اور وہ لیڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں جب 2025 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سب کے اندر ان کی نگیشن ہو گئی. ہاں بالکل. اور اس وجہ سے یہ جو بہت بڑا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک سلسلہ چلا وہ بھی بسٹ ہو گیا. وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا، اب تو وہ یہ ہو گیا کہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا کرے گا. جیسا پنجابی میں ایک سر کہاوت ہے، اپنا منہ تو ہے نا جب دوسرے نہ تون تر پہ، تو ایسا ہوا ہے اس میں. ہاں جی بالکل. اس پہ ہم بات ابھی جاری رکھیں گے. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں سالک صاحب کے پاس. سر ابھی تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہم نے اچیومنٹس کیا کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری اچیومنٹس ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مثلاً ہمارا ڈیفینس جو کہ سپورٹ ہے وہ بھی بڑا اس سال میں ہمارے جو کہ F-17 تھنڈر ہے، جہاں ہمارے ابھی اور بہت سی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے چیلنجز کیا آپ کو نظر آئے اس سارے عرصے میں جو کہ 2025 میں؟ 2025 میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو انٹرنل چیلنجز مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھے، مئی کے بعد تھوڑی بہت ان میں کمی آئی، بٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے انٹرنل چیلنجز سے مطلب کوشش کر رہا ہے کہ ان پہ قابو پانے کی. کون سے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑے تھے ہمارے لیے؟ دیکھیں میرے نزدیک ظاہر ہے 24 میں الیکشنز ہوئے جن کے اوپر آج تک ایک کنسنسس نہیں ہو سکا کہ الیکشن جو ہے یہ جسٹ تھے یا فیئر تھے. وہ ایک ایشو ڈسپیوٹڈ الیکشنز تھے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ہماری انسٹیبلٹی آج تک چل رہی ہے. مئی سے پہلے اسی طرح سے پرناؤنس تھی. ابھی ہماری پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی 25 میں کوئی ری شیپ ہونا شروع نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی، لیکن مئی کے بعد جو اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ان سارے مسائل کو وہ ایکسینچویٹ کرے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں ڈویژن کی بجائے یونیفیکیشن آئی. بالکل. لیکن اب جب کہ اس سکسیس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے اسی طریقے کی جو چیلنجز ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں جب وہ پاکستان فیس کر رہا ہے، اور اکنامک ولنریبلٹیز اس میں بھی تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. لیکن یہ کہ ہم کنٹینڈنگس جو ہے نیریٹو سنتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. اور جو دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں لوگوں کے. اکانومی کی بات کریں تو اسٹیبلٹی تو ہمیں کسی حد تک نظر آنا شروع ہو گئی ہے، مگر ہم جو ریوائول کی بات ہے وہ ابھی ٹائم لگے گا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو انٹر پروونشل ہارمنی، دیٹ از اے بگ ایشو. اس وقت ایک پروونس پرٹیکولرلی جہاں پہ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو رول کر رہی ہے، اور سینٹر میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. پہلے بھی یہ اس طریقے سے ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیوائڈ نہیں تھا جو کہ آج کل ہے. تو ایک سیریس کنٹسٹیشن جاری ہے بٹوین کے پی اینڈ دا سینٹر. ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ 25 میں ان میں ان سارے پہلوؤں میں کوئی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے کافی کچھ حاصل کرنا. کے پی کی جب آپ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی تو وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اہم صوبہ ہے. ابھی ہم جو ریسنٹلی دیکھا جو ہوا، تو اگر یہی بات میں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب آپ سے بات کروں کہ آپ پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سے چیلنجز ہیں اس میں جو کہ ابھی تک ہمیں اوور کم ہے، اسپیشلی اگر میں آپ کی رائے جان سکوں
کہ جو کے پی کے میں ابھی ایک ریسنٹ انسرجنس ہوئی تھی ان کی ٹیررسٹ کی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں اس کو 2025 میں ایک پازیٹیو نوٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جب ایئر کرافٹ ڈسینڈ کرتا ہے تو نوز اپ کرنے سے اس کا ڈسینڈ رکتا نہیں ہے، بالکل، لیکن سلو ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا اکانومی کے حساب سے ڈائریکشن وائز نوز اپ ہونا شروع ہوا ہے، اور اس میں بڑے اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن جیسے کہا گیا کہ کچھ اور انڈیکیٹرز ابھی ہمارے اس کو بہتری کی طرف لانے میں، جیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی گئی، جیسے ہماری نیشنل کوہیژن کے اوپر بات کی گئی، جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اسٹیٹ کے، ان کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی۔ میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ اسٹیٹ کی اسٹرینتھ زیادہ بڑھتی ہے۔ تو سر کن انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کی ہمیں ابھی مزید جن کو اسٹرینتھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹارٹنگ فرام میرے خیال میں تو جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں جو ریفارمز کافی عرصے سے چل رہی تھی ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو اتنی طاقت یا اختیارات دینا کہ اکراس دا بورڈ وہ چیزوں کو پروسیکیوٹ نہیں، یہ چاہیے بھی سر۔ دیکھیں اب انہوں نے سامنے کھڑے ہونا، تو وہ سامنے کوئی بندہ بندوق لے کھڑا تو ہر وقت یہ تو نہیں پوچھتا تھے کروں کہ نہ کروں۔ جی جی جی، تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جوڈیشری ہے، اس کی حوالے سے جو ریفارمز ہیں ان کو اس لیول پہ لانا پڑے گا کہ کامن مین کے لیے جو انصاف ہے وہ اس کو ملے، اور کہتے ہیں نا انصاف جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس طرح کی چیزیں، پھر ہماری جو بیوروکریسی کی ٹرانزیشن ہے ٹورڈز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے اوپر لانا، ڈیجیٹائزیشن ہماری بھی ایک بہت ڈیمانڈ ہے، اس کی طرف ملک کو ٹرانزٹ کرنا۔ تو یہ سارے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہماری جو کریکولم آف ایجوکیشن ہے اس کی انٹیگریشن یا اس کی الائنمنٹ جو انٹرنیشنل ہماری ہیومن ریسورس ہے اس کے ساتھ کوالٹی کی طرف لے کے جانا، یہ بہت اہم ایشو ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم کوالٹی ہیومن کیپٹل کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہمیں ابھی تک سی پیک میں ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے۔ جی، جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں بھی ہم لوگ بہت لو ہیں۔ وی آر سم ویئر آئی تھنک 164 ہیں آؤٹ آف 190 کی جو ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارے یوتھ ہے آؤٹ آف اسکول ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر یہ جو آؤٹ آف اسکول آپ اسکول یوتھ کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے مستقبل میں، تو ہم ان ایشوز پہ بھی بات کریں گے، مگر ابھی جو ہمارا میجر فوکس ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی کا پیراڈائم جو چل رئی تھی، اس میں اسپیشلی جو کے پی کے میں ہوئی ہے یہ والی جو کہ ٹیررزم کا ایشوز چلے تھے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان اس کو کیا حد تک کنٹرول کیا یا نہیں کیا، یا کوئی کیا ہو رہا ہے اس پہ 2025 میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں اس میں اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ جو ہمارے سی ڈی ایف سید عاصم منیر صاحب نے جو دی تھی کہ اب ہارڈ اسٹیٹ کی جو بات کی تھی انہوں نے، تو ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دونوں کی انہوں نے بات کی، تو اس کا مطلب اب یہ تھا، اور اس کو ہم آگے مینیفیسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ڈائلاگ ہے اس کو اس وقت ہم ریزیوم کریں گے جب ایک ایسے انوائرمنٹ بن جائے کہ جہاں پہ اس کا ایک میننگ فل آؤٹ کم ہو۔ تو پہلے یہ ہوتا رہا کہ تھوڑا سا اگر ہم نے جو ہارڈ سٹینس لیا اور اس کے بعد پھر ریٹریو کیا تو وہ دوبارہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے ٹیررزم۔ تو اب میرے خیال میں بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ٹیررسٹ کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے اور روٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اگر یہی بات میں بات کروں، بات کو اگر بڑھا رہے سلسلہ، سمریش صاحب آپ سے میں بات کروں یہ والی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک بہت سے یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹیرن میں سرو بھی کیا ہوا ہے بلوچستان میں، جب یہ سی پیک آ رہا تھا تو آپ کے گوادر بھی آپ کے اندر آتا تھا، تو وہاں بھی یہ اس کے یعنی کہ ٹیررزم کے کافی چیلنجز تھے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہم نے ٹیررزم کو کیسے ڈیل کیا، اسپیشلی جو ریسنٹ سرج ہوئی تھی؟ یہ
دیکھیے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ایکویٹ کیا جاتا ہے کوکونٹ کی طرح کہ کوکونٹ آؤٹ سائڈ از ویری ہارڈ اینڈ ان سائڈ اٹ از ویری سافٹ. ہمارے 25 کا اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں تو 25 میں ہم نے جو باہر ایکسٹرنل چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے جس طرح سے پرفارمنس دی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وی ہیو بین ویری ویری سکسیزفل اور ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ہم نے کیا. جب میں انٹرنل ڈومین میں آتا ہوں جو کہ کوکونٹ کی طرح انٹرنلی سافٹ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ چیلنجز کا ذکر کر رہے ہیں. 2017 میں جب اپنی بک لکھ رہا تھا تو میں نے بڑی ایک خوشائند بات اس میں لکھی تھی کہ 3 ایریاز کی بہت خوبصورت کنورجنس ہوئی ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. وہ کیا سر؟ وہ پہلا تھا کہ ہم نے وار آن ٹیررزم کے اوپر قابو پایا. بالکل. دوسرا تھا کہ سی پیک ایک پازیٹیو اپرچونٹی ہمارے ہورائزن پہ آئی. بالکل. اور تیسرا تھا کہ پاکستان ریلیٹیولی بہتر ڈیموکریسی کی طرف گامزن تھا. میرے نزدیک 25 میں جب میں دیکھتا ہوں تو ان تینوں ڈومینس میں بجائے آگے جانے کے ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ٹیررزم دوبارہ سے ہمیں ریسرجنس ہوئی اس کی. آلدو جو ہم نے ریسنٹ ایکشنز لیے ہیں افغانستان کے خلاف اس سے ایک بہتری آئی ہے. کیا سر آپ دیکھیں نا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریسرجنس ہوئی اور افغانستان کے ہم اس پہ تھوڑا مزید جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے بڑا سافٹ یعنی کہ رسپانس دیتے تھے. ہمیشہ ہم کہتے تھے چلو ہمارے بھائی ہیں کوئی بات نہیں چیزیں مذاکرات چلیں گی. اب ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوا کہ ہم اس پہ بھی ہارڈ ہو گئے؟ دیکھیں جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا افغانستان میں تو ہم نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی 15-17 سال اپنے ٹرائبل ایریاز میں. اور وہاں کے جو لوکلز تھے ان کو یہی گریوینسز تھے کہ ہم ان کو روکتے تھے کہ وہ اکراس جا کے اپنے کتھ اینڈ کن کی سپورٹ نہ کریں جو کہ ڈیفینیٹلی امریکہ کی ڈیمانڈ تھی. تو ہمیں وہ دیکھتے تھے ایز somebody جو کہ امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے. دیٹ از دا اونلی گریوینس دیٹ دے ہیڈ اگینسٹ پاکستان آرمی جس کی خاطر انہوں نے ہمارے خلاف بھی بہت زیادہ ہمیں بیکلیش فیس کرنا پڑا. پاکستان واحد اسٹیٹ ہے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں, سب سے زیادہ سفر کیا. جب امریکہ نکلا افغانستان سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان میں 2 کریکشنز لگیں گی. پہلی یہ تھا کہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ول بی ریکٹیفائڈ, میجورٹی ول رول اینڈ مائنورٹی ول ناٹ رول جو کہ امریکہ پریزنس میں ناردرن الائنس جو ہے وہ رول کر رہی تھی. اور سیکنڈ یہ تھا کہ انڈیا وڈ بی کٹ ٹو سائز. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ بہتری کی بجائے بگاڑ کی طرف چلنا شروع ہو گئے اور اس وجہ سے انڈیا کے لیے دوبارہ سے وہ راستہ کھلا اور انڈیا نے رادر دین کٹنگ انڈیا ٹو سائز انڈیا کا انفلوئنس افغانستان میں جیسے پہلے چل رہا تھا اسی طریقے سے چلنا. بلکہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا 1-2 دن پہلے خبریں جو ڈرون گرا ہے ابھی کہ جو کہ اس میں افغانستان کی سرزمین پہ تو وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ڈرونز ہیں, ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ انڈیا نے پاکستان کی وار میں یوز کی تھی یعنی ان کو اسرائیل نے دی تھی. اگر 2025 کو آپ کریٹیکلی دیکھیں تو 2025 میں پاکستان میں بھی ایشوز ہوئے انٹرنل اسٹیبلٹی کے اور اس کے علاوہ ہم نے 2024 میں ایران کے ساتھ بھی ایکسچینج کیا اے ڈوئل کا, افغانستان کے ساتھ بھی کیا. تو یہ 2 ہمارے ہمسائے آلدو اس وقت ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ریلیٹیولی بہتر ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ اسی طریقے سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ 2 ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے ساتھ جب تک ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ٹیررزم پہ قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اچھا یہی بات میں احمد سعید صاحب سے جاننا چاہوں کہ ابھی جو سمریز صاحب نے بات کی ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے, اگر ایک یہ بات یہ بھی ہم نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ ابھی ایران کے ساتھ کمپیریٹیولی بہت اچھے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے اسرائیل کی وار میں ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے کیے ہوئے اور ان کو بہت سپورٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ قابو ہوں گے یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس چیز کو تو سبسکرائب کرتا ہوں اور انڈورس کرتا ہوں کہ جب بھی ترقی ہوتی ہے تو ریجنل ترقی ہوتی ہے. یہ ہاں بالکل, اگر ملک ترقی کرے گا تو ریجن کے ساتھ ترقی کرے گا. یہ ہم نے یورپ میں بھی دیکھا کہ یورپ نے اپنے تمام جو انٹرنل مسائل تھے ان کو پہلے حل کیا اور اس کے بعد یورپ ایک طاقت کے طور پہ اوپر ابھر کے آیا. تو اس میں تو 2 رائے بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایشیا کے رائز کو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں اور ہم سب اس کا حصہ ہیں تو پھر انٹرنل فرکشنز کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے جو کانفلکٹس ہیں یا وارز ہیں وہ ہسٹوریکلی
ایک انوائرمنٹ تو کریٹ کرتی ہیں لیکن وہ سلوشن نہیں دیتی. سلوشن ہمیشہ پولیٹیکل ہوگا. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو آگے آ کے اس میں مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہمارے ایسٹ پہ ہیں یا ویسٹ پہ ہیں, دونوں سائڈوں پہ. تو ہمیں اپنے بارڈرز کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور جو پراسپیرٹی ہے وہ انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ گرو کرے گی, اور ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی اس کو بڑھانا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. جی بالکل. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح سہل دانوی نے کہا تھا, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو ناظرین ابھی ہم جاننے آئیں گے, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی, اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں جو اس وقت چائنا میں ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے, ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے. تو لیتے ابھی یہاں بریک.